अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त को। तोशा खाना का केस है, आपको मालूम है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इंतहाई अहम समाअत हुई और फैसला कुन समाअत होने जा रही थी मगर वो ना हो सकी, उसकी आपको तफसीलात बताएंगे। आज मैं भी सुप्रीम कोर्ट से फ्री होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया और मैंने जो कुछ वहां पर देखा अपनी आंखों से वो आपके सामने रखूंगा, ब्रीफली रखूंगा, क्योंकि मोस्टली तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी मगर वो चीजें जो आप तक शायद ना पहुंची हो वो हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। इसके अलावा अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होना था वो हो चुका। अब तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं, जहां पर एक बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई है गुज़िश्ता रोज। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अब जो कार्ड्स हैं वो अपने हाथ में रख लिए हैं और जो बेंच है वो अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हेड करेंगे, जो पहले जस्टिस या अफरीदी साहब कर रहे थे। तो अब ये जो स्लाइड सा चेंज है और उसके साथ इस मुकदमे का जो समाअत के लिए मुकर्रर होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के एक रोज के बाद, ये काफी कुछ हमें बताता है, पैगाम देता है। और साथ ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज नहीं हुआ, क्या वो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। आपको आज बता दें, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इसकी दूसरी समाअत थी इमरान खान साहब की, वो अपीलें जो उन्होंने तोशा खाना फैसले के खिलाफ दायर कर रखी हैं। आपको मालूम है जो जज हुमायूं दिलावर हैं उन्होंने एक फैसला सुनाया, इमरान खान साहब को सजा सुनाई 3 साल की और इमरान खान साहब आजकल अटक जेल में कैद हैं और उसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। गुज़िश्ता समाअत जो कि गालिबन हुई थी 9 अगस्त को, उस पर अदालत ने तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए थे और आज दलाइल के लिए समाअत मुकर्रर थी। मगर आज जो ही समाअत का आगाज हुआ तो सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हो गई। सबसे पहले जो बाबर अवान साहब हैं उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक से ये शिकवा किया कि आप फैसले तो करते हैं मगर आपके फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता। वो यहाँ पर शिकवा कर रहे थे इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर। उन्होंने बताया कि आपने 1 से ज्यादा दफा ऑर्डर दिया है, रिटन ऑर्डर दिया है, बावजूद उसके हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, जिस पर हैरानगी का इजहार भी किया जस्टिस आमिर फारूक ने। मगर यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि जब आला अदलिया की जानिब से ऑर्डर्स दिए जाएं और जो इंतजामिया है वो उन पर अमल दरामद ना करे तो ये अदालतों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमने इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल देखी और आज भी देख रहे हैं। गुज़िश्ता को तकरीबन 7-8 माह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर तो कर देती है जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, मगर उस ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं होता और सोने पे सुहागा अमल दरामद ना होने के बाद तौहीन अदालत की भी हमें गूंज नहीं सुनाई पड़ती। बहरहाल अब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फिर इसके ऊपर एक ऑर्डर देने का कहा है। अब देखिए उस ऑर्डर पर कितना इंप्लीमेंट होता है। उसके बाद अगर कमरा अदालत की बात करें, जब हम कमरा अदालत में पहुंचे तकरीबन 11:45 पर, क्योंकि 12 बजे के लिए वक्त मुकर्रर था, जजेस नहीं आए 12 बजे। और कमरा अदालत जो था वो, क्योंकि मैंने तो आज कमरा अदालत नंबर 1 जो उसका जिसको आप चीफ जस्टिस की अदालत कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग में पहली दफा देखिए, इंतहाई शानदार किस्म का वो कमरा अदालत है, काफी बड़ा उसका साइज है और बड़ी तादाद में वहां पर लोग आ सकते हैं। मगर मसला आज एयर कंडीशन ना होने की वजह से हब्स और आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा गर्मी और जो लोग थे वो बड़ी तादाद में मौजूद थे। 100 से ज्यादा तो सिर्फ हमें काले कोट नजर आए, वकला नजर आए और उसके साथ साथ सहाफियों की एक गैर मामूली तादाद भी वहां पर मौजूद थी और कुछ दीगर भी लोग मौजूद थे। ओवरऑल एक बहुत रश वाली जगह आज नजर आ रही थी हमें। और जब सुप्रीम हाई कोर्ट में केस कॉल हुआ इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली का, तो हमने देखा कि बड़ी तादाद में वकला जो है वो रोस्टम पर पहुंच गए और उनको लीड कर रहे थे आज ऑब्वियसली लतीफ खोसा साहब और बाबर अवान साहब, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गोहर, शोएब शाहीन, पंजोथा बरादरान, उनके मैं नाम मुझे अक्सर भूल जाते हैं। ये काफी ज्यादा वकला वहां पर पहुंचे और लतीफ खोसा साहब ने जो है आज ही स्टोल द शो बेसिकली। उन्होंने आज आप कह सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट रिलीफ जो है वो खुद लिया है अदालत से। हुआ कुछ यूं कि जब जो समाअत का आगाज हुआ और आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हुए, लतीफ खोसा साहब ने कुछ बातें अदालत के सामने रखी, बाबर अवान साहब ने भी कुछ गिले शिकवे किए। उसके बाद जब मेन केस के ऊपर आए, अदालत आई, तो अमजद परवेज साहब जो कि वकील हैं इलेक्शन कमीशन के इस मुकदमे के अंदर, हैरान कुन तौर पर
الیکشن کمیشن آج غائب تھا، مجھے وہاں پر ڈی جی لا بھی نظر نہیں آیا الیکشن کمیشن کے، اور کچھ دیگر جو ان کے وکلاء ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پر ہمیں نظر نہیں آئے کم از کم۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم شخصیت آج منظر سے غائب تھی، وہ تھے خواجہ حارث صاحب، جو کہ عمران خان صاحب کے اس کیس کے اندر مین وکیل ہیں، مین کونسل ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق خواجہ حارث صاحب کی طبیعت شاید ناساز ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے، اور ان کی جگہ آج لطیف کھوسہ صاحب نے لی، اور کیا خوب لی۔ آج جب لطیف کھوسہ صاحب نے عدالت کو پہلے تو یہ بتایا کہ ایڈیشنل سیشن جج جو اٹک کے ہیں انہوں نے دورہ کیا جیل کا، اور انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی جو عدالت کے روبرو پیش کی گئی، اور پھر انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ عدالت آج عمران خان صاحب کی جو سزا ہے اس کو معطل کرے۔ اسی دوران امجد پرویز صاحب ٹپکے، انہوں نے کہا کہ مجھے کیونکہ کل ہی ایز اے وکیل جو ہے وہ میری خدمات حاصل کی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے اپیلوں میں، کیونکہ مین کیس میں تو امجد پرویز صاحب الیکشن کمیشن کے وکیل تھے ہی، مگر اپیلوں میں بھی اب بقول ان کو کل بتایا گیا ہے کہ وہ اب الیکشن کمیشن کی اپیلوں میں بھی نمائندگی کریں گے، لہٰذا مجھے ابھی تک مصدقہ کاپیاں نہیں ملی اس فیصلے کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے لیے کم از کم 2 ہفتوں کا وقت چاہیے۔ اور اس کے بعد ابھی جو چیف جسٹس تھے عامر فاروق صاحب وہ کنونس نظر آئے، مجھے تو کم از کم کنونس نظر آئے امجد پرویز صاحب کی اس دلیل سے، اور وہ شاید یہ مان رہے تھے کہ ان کو وقت درکار ہوگا، مگر لگ یوں رہا تھا کہ شاید اگر 2 ہفتے کا نہیں تو 1 سے زائد ہفتے کا، وہ 1 ہفتے سے تھوڑا سا زیادہ وقت وہ دے دیں۔ مگر اسی دوران لطیف کھوسہ صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ تھوڑے سے ایگریسو موڈ میں آئے، اور ان کی ٹون بڑی ایگریسو تھی، اور باقاعدہ طور پر اونچی آواز میں اکثر وہ بات بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر کسی لگی لپٹی کے کافی لمبی چوڑی تقریر کر دی، اور جج صاحب کو ایک دفعہ ایک موقع کے اوپر جب جج صاحب نے ان کو روکا اور ان سے کہا کہ ہماری بات سن لیں، تو لطیف کھوسہ صاحب نے ان کو بھی اگنور کیا، اور تقریباً 7 سے 8 منٹ تک مسلسل لطیف کھوسہ صاحب بولے، اور انہوں نے تمام گلے شکوے جو ان کو تھے نہ صرف ٹرائل کورٹ سے بلکہ اس ہائی کورٹ سے انہوں نے وہ کر دیے، اور انہوں نے سب سے اہم بات جو کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب پر رحم نہ کریں، عمران خان صاحب کی جو بنیادی حقوق ہے جو آئین انہیں فراہم کرتا ہے وہ ان کو دے۔ اور اذان ہو رہی ہے، 1 منٹ کا وقفہ کر لیتے ہیں۔ جی، ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ کس طرح لطیف کھوسہ صاحب نے یہاں پر اپنا کیس آرگیو کیا، اور بڑے ہی اگریسولی انہوں نے عدالت سے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے، جج ہمایوں دلاور نے روزانہ کی بنیاد پر اس ٹرائل کی سماعت کی، اور جو حتمی دلائل تھے اس کیس کے اندر، جو فائنل آرگیومنٹس تھے، وہ سنے بغیر ہی انہوں نے فیصلہ صادر کر دیا، اور حق دفاع بھی بحال نہیں کیا عمران خان صاحب کا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ جو ملزم ہے یعنی عمران خان صاحب ہے، ان کی عدم موجودگی میں فیصلہ سنا دیا، ایک ہڑبڑی میں فیصلہ سنا دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ آپ آج ہی اس مقدمے کا فیصلہ کریں، اور ہمیں کوئی رعایت نہیں چاہیے، ہمیں صرف ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ بحال کیے جائیں اور وہ ہمیں دیے جائیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو سزا سنائی گئی ہے وہ سزا ہی غیر قانونی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ٹرائل کورٹ تھی اس کے پاس تو مقدمے کی سماعت کا اختیار بھی نہیں تھا، جبکہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ شکایت درج کرنے کا اختیار نہیں تھا جس کی بنیاد پر ٹرائل کورٹ میں ایک پورا ٹرائل چلا۔ اور پھر یہ بات یہاں پر قابل غور ہے کہ جب لطیف خان کھوسہ بول رہے تھے اس وقت پن ڈراپ سائلنس تھی پورے کورٹ روم کے اندر۔ آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ کافی بڑی تعداد اس وقت کمرہ عدالت میں لوگوں کی موجود تھی، وکلاء کے علاوہ بھی بہت سے لوگ موجود تھے، ججز بھی موجود تھے، مگر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا سی بھی ہمیں آواز نہیں آ رہی تھی لطیف کھوسہ صاحب کے آرگیومنٹس کے دوران، اور کافی اونچی آواز میں وہ آرگیومنٹس کر رہے تھے، اور انہوں نے آج حق ادا کیا وکیل ہونے کا، اور انہوں نے بتایا کہ فوجداری وکیل کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے آج جس طریقے سے آرگیو کیا ہے، اس سے بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ جو بات تقریباً مزید طوالت کی طرف جا رہی تھی انہوں نے اس کو واپس موڑا، اور ایک موقع کے اوپر جو ججز تھے ان کو سالس بننے پر مجبور کر دیا، کیونکہ جب جسٹس عامر فاروق کنونس نظر آ رہے تھے سماعت کو تقریباً 1 ہفتے سے زائد تک کے لیے ملتوی کرنے پر، تو جسٹس جو جہانگیری ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے ان سے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکالمہ کیا، یا انہوں نے کچھ ان کے
گفتگو کی ان کے ساتھ اور ان کو شاید کہا کہ ہمیں جلد اس کو مقرر کرنا چاہیے، اور وہ فوجداری کے وکیل بھی ہیں رہے ہیں، اور ان کو بھی معلوم ہے کہ 3 سال کی جو سزا ہے وہ اتنی زیادہ دیر ٹک نہیں پاتی، اور فیصلے کا تو سب کو معلوم ہے۔ لہٰذا اب جو لطیف کھوسہ صاحب کامیاب ہوئے ہیں وہ اس حد تک ہوئے ہیں کہ انہوں نے عدالت کو مجبور کیا ہے، عدالت نے یہ کہا ہے جسٹس عامر فاروق نے کہ ہم نہ کھوسہ صاحب آپ کی بات مانیں گے، نہ امجد پرویز صاحب آپ کی بات مانیں گے، ہم درمیانی راستہ نکالیں گے، ہم 2 ہفتوں کے لیے نہیں بلکہ 2 روز کے لیے سماعت کو ملتوی کرتے ہیں۔ اور پھر اب یہاں پر جو لطیف خان کھوسہ صاحب ہیں انہوں نے عدالت کو بار بار اس بات پر کنونس کرنے کی کوشش کی کہ جو عدالت ہے وہ آج ہی اس مقدمے پر سماعت کرے۔ عدالت نے اگر سزا معطلی کی ہماری جو درخواست ہے اس کو مسترد کرنا ہے تو مسترد کرے، مگر فیصلہ آج کرے۔ یہ شاید وہ آرگیومنٹس تھے جن کی وجہ سے ججز بھی مجبور ہوئے اور انہوں نے سماعت کو صرف 1 روز یعنی اب پرسوں تک کے لیے ملتوی کیا ہے۔ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور مختلف لوگوں سے بات ہوئی وہاں پر، وکلاء سے بھی، زیادہ تر کا یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیال ہے کہ جو عدالت ہے آئندہ سماعت پر عمران خان صاحب کی جو سزا ہے اس کو معطل کر سکتی ہے۔ آبویسلی یہ مشروط ہے آرگیومنٹس کے ساتھ، اگر آرگیومنٹس زیادہ پرولانگ ہوتے ہیں تو اس میں بھی، لیکن بظاہر ابھی نظر یہی آ رہا ہے جو آج میں نے کم از کم جو ججز کی باڈی لینگویج کو دیکھا ہے اور جو اس کیس میں آرگیومنٹ سنے ہیں لطیف خان کھوسہ صاحب کے، اس سے کم از کم مجھے تو یہ تاثر ملا ہے، کیونکہ میں نے روزانہ کی بنیاد پر توشہ خانہ کیس کو کور نہیں کیا، میں وہ بات کروں گا جو میں خود سن کے آیا ہوں، جو میں نے آبزرو کیا ہے۔ مجھے اس سے یہی تاثر ملا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو کم از کم اس مقدمے میں تو ریلیف ملنے جا رہا ہے اگر عدالت جلد اس پر فیصلہ کر دے، اور امکان یہی ہے کہ پرسوں اس پر فیصلہ ہو جائے گا اور عمران خان صاحب کی جو سزا ہے اس کو بری طور پر معطل کرتے ہوئے ان کو ضمانت پر رہائی مل جائے گی۔ مگر سوال اس سے بھی بڑا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے، کیونکہ ان کے خلاف ایک اور محاذ بھی تیار ہے۔ آپ کو گزشتہ روز بھی ہم بتا چکے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب تو آلریڈی اس پکڑ میں آ چکے ہیں، اور اب عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو سائفر والے مقدمے کے اندر گرفتار کر لیا جائے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ کسی اور مقدمے میں عمران خان صاحب مطلوب ہیں یا نہیں، مگر آبویسلی یہ ہمیشہ سرپرائز ہی رکھا جاتا ہے، اور اگر یہاں سے وہ بری ہوں گے تو آبویسلی ہوم ورک تو پورا ہوگا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتہائی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے وہ مقدمہ جو پہلے جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں ایک بینچ کے سامنے مقرر تھا اس کو اپنے بینچ میں لگا لیا ہے، اور 3 رکنی خصوصی بینچ ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو کہ فوجداری کے ماہر وکیل سمجھے جاتے ہیں وہ، اور جسٹس جمال خان مندوخیل، ان پر مشتمل یہ 3 رکنی بینچ اب کل سماعت کرے گا، اور دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس پر کیا کرتی ہے، کیونکہ جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک طویل عرصے سے یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں موجود ہے، مگر آج کا دن یعنی کل کا دن ہی کیوں سماعت کے لیے چنا جب 1 روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی۔ ایک امکان یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہنا پڑ سکتا ہے کہ کل کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمعرات کے روز دوبارہ سے اس مقدمے کی سماعت ہے تو ہم اس کا انتظار کر لیتے ہیں۔ دوسری جانب لطیف کھوسہ صاحب اپنے آرگیومنٹس عدالت کے سامنے رکھ سکتے ہیں، وہی آرگیومنٹس جو آج انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھے اور اسی انداز میں رکھیں، اور ہو سکتا ہے ججز کو وہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ غیر مؤثر ہو چکا ہے، تو میں یہ نہیں سمجھتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اب بھی بہت کچھ کر سکتی ہے، اگرچہ وہ کچھ کرنا چاہے تو چیف جسٹس آف پاکستان کے ہاتھ میں ہے، اور اگر انہوں نے یہ مقدمہ کل کے لیے مقرر کیا ہی ہے تو شاید اس میں کچھ ہو سکتا ہے، اور جو امیدیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کو وہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب کی بار ان کی امیدیں سپریم کورٹ ان کی امیدوں پر پورا اترتی ہے یا پھر ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مگر ابھی تک کھیل جو ہے وہ جاری ہے۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم سماعت ہے، اور اگر کل سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمران خان کو کچھ نہ ملا تو پرسوں یقینی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کل کی جو آبزرویشنز ہوں گی وہ بڑی امپورٹنٹ ہوں گی۔ کل چیف جسٹس آف پاکستان کیا کہتے ہیں اس مقدمے میں، اور جو کیونکہ سپریم کورٹ میں جو مقدمہ زیر سماعت ہے اس وقت وہ قابل سماعت ہونے کا معاملہ ہے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے ٹرائل کورٹ کو دوبارہ ریفر کیا تھا، اور ٹرائل کورٹ نے اسی روز اس پر اپنا پرانا فیصلہ سنا کر سزا سنا دی عمران خان صاحب کو۔ یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، کئی لوپ ہولز ہیں اس فیصلے کے اندر جو جج ہمایوں دلاور صاحب نے
دیا ہے، اور یہ میری اپنی رائے سے زیادہ جو وکلاء کی اوپینین ہے میں اس کے اوپر ریلائی کر رہا ہوں. انہوں نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ جو فیصلہ ہے اس پہ کافی زیادہ لوپ ہولز موجود ہیں، اور آبویسلی جو بڑی عدالتیں ہوتی ہیں ان میں پھر نیٹی گریٹی کو دیکھا جاتا ہے، اور جو ایکیوز ہوتا ہے وہ فیوریٹ چائلڈ ہوتا ہے آف دا کورٹ. اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب بھی فیوریٹ چائلڈ آف دا کورٹ ہے یا نہیں. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی. آپ سے اب کل ملاقات کریں گے، کل آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہوا. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.